अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और ये भी उम्मीद करती हूं कि आप लोगों का वीकेंड जो है बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड के बाद जो एक चीज़ हन्नान और मैं भी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो इसके मंडे जो होता है बहुत ही मुश्किल दिन होता है और संडे के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो वीकेंड के ऊपर और वापस जब काम पर जाना पड़ रहा होता है तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मोटिवेटेड रहने की कोशिश करनी है और अपने आप को अच्छे मूड में रखने की कोशिश करनी है एंड जस्ट गेट थ्रू द डे। क्योंकि एक दफ़ा मंडे गुजर जाते हैं तो बाकी का हफ्ता जो आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाता है। और ऑफकोर्स एक और चीज़ जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें जितना भी हो सके किसी के साथ अच्छे से पेश आ सके, किसी को कोई अच्छी बात कह सके। हो सकता है आपकी किसी छोटी सी बात से, किसी छोटे से एक्शन से किसी और का दिन आसान हो जाए, किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल और परेशानी में गुजर रहा हो उनकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। इसलिए लाजमी तौर पर काइंडनेस से पेश आएँ और कोशिश करें लोगों के साथ अच्छी तरह बिहेव करें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। फैसलाबाद में आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहने वाले हैं। कम से कम टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्रीज रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ हवा 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी जो कि ना होने के बराबर ही है। साथ ही साथ बारिश के अमकानात भी 0% है। लेकिन जैसे कि फ्राइडे को भी हमने बात की थी कि बारिश के चांसेस नहीं थे, लेकिन शाम को कुछ आंधी और तूफान ज़रूर हमें देखने को मिला था। क्योंकि फैसलाबाद का मौसम हो तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बस एंजॉय करें अपने दिन को, कोशिश करें हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें और साथ ही साथ सनस्क्रीन बहुत सारी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। असल में फातिमा, ये शहर जो है ना, ये बड़ा मैजिकल सिटी है और खुदा की रहमत हमेशा इस शहर पे बरसती है, चाहे वो कोविड के दिन हो या फिर मौसम से रिलेटेड हो। आजकल गर्मियां काफ़ी चल रही हैं तो वक्तन बीच बीच में दरमियान में ब्रेक्स जो हैं वो कूल वेदर की आती हैं। इस वजह से मौसम जो है वो खुशगवार कभी हो जाता है, लेकिन फिर से एक बार गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो मैं फिर से आपको लाजमी तौर पे कहूँगा, बच्चों को जब भी बाहर भेजें उनके साथ वाटर बोतल लाजमी भेजें। बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी जब मोटर बाइक पर सफ़र कर रहे हो, ऑफिस की तरफ जा रहे हो, लंबा सफ़र है जनाब, कहीं पर भी आपको गर्मी महसूस हो सकती है, प्यास की शिद्दत महसूस हो सकती है, तो कोशिश करें लेमनेड साथ में रखें या फिर ठंडा पानी जो है वो लाजमी तौर पे साथ में रखें। और एक चीज़ लाजमी तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब भी कहीं पे भी हीट वेव की वजह से किसी को हीट स्ट्रोक देखें तो फर्स्ट एड की बहुत अहमियत समझी जाती है। आप ये ना कोशिश करें कि सिर्फ उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गए, फर्स्ट एड से किसी की जान भी बच सकती है। फौरी तौर पे उसके सर पे जो है वो पानी डालें और उसे ठंडा करने की कोशिश करें, उसे पानी पिलाया जाए, छांव में बिठाएं उसे, ताकि उसकी बॉडी से जो वाटर डिहाइड्रेट हुआ होता है उसे हाइड्रेट करने की वो दोबारा से कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। रोजाना की बुनियाद पर जैसा कि हम आपको कहते हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। वो टैलेंट आपके अंदर एक्टिंग का भी हो सकता है, स्केचिंग का भी हो सकता है, डायलॉग डिलीवरी का भी हो सकता है, सिंगिंग का भी हो सकता है, या कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है। मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत आजकल आ रहे हैं, तो मिमिक्री आप किसी शख्स की कर सकते हैं तो वो भी करके हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है। 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें। और इसके अलावा अगर आपके अंदर टैलेंट के साथ साथ कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो वो भी जनाब हम ज़ाया नहीं होने देंगे। सेलिब्रेशंस की भी आप वीडियो बनाएं। आपकी सालगिरह है तो केक कटिंग सेरेमनी की 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें कर दें व्हाट्सएप, हम दिखाएंगे उसे स्क्रीन पे और अपने स्टूडियो से आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो फातिमा, आज किस ने हमें अपनी सालगिरह की बिल्कुल हनान, ये तो बताना ही पड़ेगा कि आज किसकी सालगिरह, बिकॉज आपकी खुशियों में शामिल होकर हमारे दिल खुश हो जाते हैं, हमारा जो दिन है वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो जी आज बर्थडे है मोहम्मद इब्राहिम की, तो आए हम कुछ पिक्चर्स हमारे पास है तो जल्दी से वो पिक्चर्स देख लेते हैं। अरे इब्राहिम, क्यूट बेबी, क्या बात है जनाब, आपकी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और रही बात आपकी सालगिरह की तो जनाब हमारी तरफ से ढेरों ढेर खुशियां आपको मुबारक हों और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां भी लेके आए और रोशन मुस्तकबिल भी आपको दे। बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा था ना। आई स्वेयर, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बुरी नजरों से बचाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। और बच्चे मेरे ख्याल है हनान सारे ही खूबसूरत होते हैं और बच्चों को देख के ना कोई एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी महसूस होती है और प्यार आता है उन पे, उनको देख के। जैसे अब इब्राहिम को देखा, हमें
فاطمہ اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ بچہ بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظر سے بھی بچائے. تو فاطمہ آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ حنان, آپ کو پتا ہے کہ مجھے کتنا کھانا بنانا آتا ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ جان بوجھ کر مجھ سے ٹرک کوسچن پوچھ رہے ہیں تاکہ ساروں کو پتا چل جائے. اصل میں یہ ہے کہ حنان ہو یا میں ہوں, ہم دونوں کو ہی بہت اچھا کھانا بنانا نہیں آتا ہے, اور بلکہ کافی دفعہ ہماری یہی آرگیومنٹ ہو رہی تھی کہ کون زیادہ برا کھانا بناتا ہے. اس لیے حنان مجھ سے یہ سوال لازمی طور پر پوچھ رہے ہیں. لیکن حنان, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اتنا اچھا کھانا بنا لیتے ہیں اور اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب پھر ہمارے جیسے لوگ ہوں جو اتنا اچھا کھانا نہیں بناتے ہیں تو پھر زیادہ حیرانی ہوتی ہے. لیکن فاطمہ, میں نے کافی حد تک سیکھ لیا ہے جناب, کیونکہ ہمارے شیف جو آتے تھے کچن سیگمنٹ میں نے کافی حد تک ان سے کھانا سیکھ لیا ہے. اب یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا حنان ہمارے لیے اور ہماری آڈینس کے لیے, میرا خیال ہے, اور ہماری جو ٹیم ہے بلکہ لیکن فاطمہ, اگر نہیں بھی کھانا آپ کو بنانا آتا, اس کا بھی حل ہم نے نکال لیا ہے. اچھا, تو میں لازمی طور پہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا, ایسے لوگ جو کہ اپنے بیویوں کی ہاتھ سے تنگ ہیں, کھانا نہیں وہ بناتی, تو ان کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے شہر میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ 150 روپے کے اندر آپ کو بہترین لذت سے بھرپور جو ہے وہ کھانا مل جاتا ہے. سالن بھی مل جاتا ہے, روٹی بھی ہوتی ہے, مزیدار قسم کی چٹنیاں بھی, ساسیجز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہمارے ایک رپورٹر ہیں علی رضا, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو میرا خیال چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں اور اپنی آڈینس کو بھی دکھاتے ہیں. بیوی کے ترلے اب نہیں کرنے. 150 روپے میں 2 مختلف قسم کے سالن بنائے جاتے ہیں, چٹنی ہوتی ہے, حلوہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں گھر کی روٹی ہوتی ہے. کھانوں پہ شاپس پہ کام کرتے ہیں, ان کو گھر والا ٹیسٹ مہیا کیا جائے. مزدور آدمی, غریب آدمی اتنا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا. عورتیں تو آپ سے بڑی ناراض ہوں کیونکہ جو مرد حضرات ہیں بڑے ترلے کرتے تھے کہ جی مجھے ٹفن تیار کر دو, میں نے آفس جانا. پہ یہ ٹفن ہم پیک کرتے ہیں, یہاں پہ پھر ہمارے ڈلیوری بوائے ہیں 2, تو وہ ڈور ٹو ڈور جہاں پہ بھی جن کا بھی آرڈر ہو یا جنہوں نے بھی مطلب کھانا مانگا ہو, ان کے جو بھی آرڈر دیں تو ان کے پاس پہنچاتے ہیں. بالکل, ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ ٹفن تیار کیا جاتا ہے. اور یقین کریں اس ٹفن میں جو ہے وہ پہلے دیکھا کرتے تھے کہ گھر والے جو ہیں وہ ٹفن تیار کرنے کے بعد ان کو بھروں کو بھیجا جاتا تھا اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ٹفن ہے یہ لے جائیں اور ساتھ میں دوپہر کا کھانا کھا لیجیے. لیکن اب جو ہے فیصلہ آباد میں یہ ٹفن تیار کر کے دیا جا رہا ہے اور ان کی دہلیز پر, دکان پر, وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے صرف 150. تو جی مجھے لگتا ہے کہ جتنا خوش میں نے ہمارے جو رپورٹر ہیں علی رضا, ان کو اس ویڈیو میں دیکھ کر شاید ہی دیکھا ہو, کیونکہ جب آپ اچھا کھانا کھاتے ہو, اسپیشلی اگر آپ فوڈی ہو, فیصلہ آبادی اور پنجابی ہو, تو آپ کو کھانا کیسے اچھا نہیں لگ سکتا ہے, وہ بھی اتنا مزیدار کھانا, اور جو صرف آپ کو اتنے کم پیسوں کے اندر اویلیبل مل رہا ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ آفیسز جاتے ہیں, ایون آئی تھنک جب ہم لوگ آفس آ رہے ہوتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور تنگ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا گھر والوں کو, چاہے وہ امیاں ہوں, چاہے بہنیں ہوں, یا کوئی بھی ہو جو گھر میں کوک کرتے ہیں, ان کو تنگ کرنے کا دل نہیں کرتا کہ بھئی صبح صبح اٹھے اور ہمارے لیے کوئی چیز بنا کے دیں یا ہمیں کوئی پیک کر کے دیں. تو لازمی طور پر یہ سروس جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور ٹیلنٹ جو ہے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے, اور صرف ٹیلنٹ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے, اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا اور لوگوں کی مدد کرنے میں یا لوگوں کو سرو کرنے میں کسی نہ کسی طرح سے کام آتا ہی ہے, بہت ضروری ہے. اور یہ جو ٹیلنٹ ہے اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت کامیابی جو ہے چلتے ہیں. تاکہ علی رضا بہت ہی خوش ہو گئے تھے. علی رضا کی ابھی شادی بھی ہوئی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے تنگ آ کے اس نے یہ پیکج بنایا ہے, کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اور حنان مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی ٹیم کے لیے, اور یہ جب آپ چلوا رہے تھے نا پیکج, مجھے 1 منٹ کے لیے ایسے لگا کہ آپ بچنا چاہ رہے کھانا بنانے سے, اور آپ صرف یہ کہہ رہے کہ چلے اگر کبھی ہم نے کچھ کرنا بھی ہوا ارینج گیدرنگ وغیرہ تو ہم لوگ جو ہے یہاں سے منگوا لیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے شو میں ہم لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گیسٹ انوائٹ کریں اور بات کریں فیصلہ آباد سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے, فیصلہ آباد میں کیا چل رہا ہے, لوکل پالیٹکس کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان موجود ہیں, تو میں انٹروڈکشن آپ کا کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میاں رشید احمد بھی موجود ہیں جو کہ UC چیئرمین ہیں. تو جی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں, امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہیں, آپ لوگوں کا ویکینڈ بھی اچھا گزرا ہوگا. فیصلہ آباد کے جو لوگ ہیں بہت ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں عبدالرحمان کہ لوکل اتھارٹیز کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلدیاتی الیکشنز کی بات کریں تو بہت سارے ایشوز کافی ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپ ڈیٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں, کیا صورتحال ہیں, کوئی امپروومنٹ آئی ہے چیزوں کے اندر, کوئی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا پھر ابھی بھی ہم لوگ وہیں پر ایک پولیٹیکل ڈائنامک میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پر ایک طرف پارٹیز چاہتی ہیں کہ وہ آگے آئیں اور دوسری طرف ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو آگے نہ آنے دیا جائے.
تھینک یو فاطمہ. یہ بڑا اہم معاملہ بنا ہوا ہے کہ ابھی تک جو عدالت کی جانب سے آرڈر دیے گئے تھے مارچ میں کہ ان کو بحال کیا جائے، ابھی یہ کاغذات میں بحال نہیں ہو سکے. زبانی یہ اپنے جا کے اجلاس بھی کرتے رہے ہیں، یونین کونسلز میں بھی جا چکے ہیں. میاں رشید صاحب نے بھی اپنی یونین کونسل میں جا کے اجلاس کیا، لیکن ابھی قانونی جو اس کی اہمیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی عدالت سے امید کی جا رہی تھی کہ یہاں پر 24 کو اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن آئے گا، لیکن عدالتی چھٹیوں کے بعد اب اس پہ جو تاریخ ہے وہ ڈیلے ہو گئی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی جو ان کی قانونی طور پر اگر دیکھیں 31 دسمبر 2021 کو ان کی مدت پوری ہو جائے گی جب یہ بنایا گیا تھا. تو دوسری جانب ان کی جانب سے یہ ریٹ بھی عدالت میں دائر کی گئی ہے کہ یہاں پر جو ان کا وقت ضائع ہوا ہے، تقریباً 22-23 مہینے ضائع ہوئے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں انکلوڈ کیے جائیں، اور جو مزید ماہ جو جتنے ضائع ہو رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی انکلوڈ کریں اور وہ اپنا وقت پورا کریں. اس پہ سماعت ہو رہی ہے. جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ موقف لیا گیا ہے کہ ابھی یہ صرف ان کے 6 ماہ کے قریب باقی ہے اور وہ نیا نظام انٹروڈیوس کروا چکے ہیں کاغذات میں. یہاں پر میونسپل کارپوریشن تھی وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بن گئی ہیں. اسی طرح سے جو ضلع کونسل تھی اس کو ختم کر کے 5 تحصیل کونسلیں بنا دی گئی ہیں. تو پہلے 9 مقامی حکومتیں تھیں، اب وہ 18 کر دی گئی ہیں. تو وہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ اربوں روپیہ لگا ہے اس پہ نا، نئی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں، نئے CEOs بھرتی ہوئے ہیں. تو ابھی اگر وہ پرانا سیٹ اپ بحال کریں گے پھر یہ اربوں روپیہ ضائع ہو جائے گا، اور ابھی 6 ماہ ان کو دوبارہ ٹرانسمیشن میں لگ جائیں گے جو ان کی کرنی ہے. تو یہ پنجاب حکومت کی جانب سے موقف لیا گیا ہے کہ اب انہیں بحال نہ کیا جائے بلکہ انہیں وقت دیا جائے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں تاکہ یہ لوگ نیا مینڈیٹ لے کے واپس آئیں، جیسے کہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی بحال ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ سے ری الیکشن میں چلے گئے ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں عدالت کیا اس پہ ڈیسیجن دیتی ہے. یہ جو پہلا فیصلہ ہوا تھا مارچ میں، یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید واحد فیصلہ تھا جو بلدیاتی نمائندگان کے حق میں گیا تھا. ادروائز جب بھی ان کو ختم کیا گیا اس کے بعد ان کی سنوائی نہیں ہوتی. لیکن ابھی بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پنجاب حکومت، فیڈرل گورنمنٹ یا اس کے علاوہ جو عدالت ہے وہ کیا مزید نیا رخ اختیار ہوتا ہے. چیئرمینوں کی جانب سے اپنے حق لینے کے لیے احتجاج کا راستہ اپنایا جاتا ہے عدالت کا، یا کیا کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آئیں گی. سن کر یہ لگ رہا ہے عبدالرحمان کی چیزوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل ٹیکٹک ہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک طرح سے پائپ لائن میں ڈال دیا جائے اور آگے سے آگے جتنا ہو سکے اس میں ہرڈلز پیدا کی جا سکے. اگر آپ اسٹریٹ فارورڈلی کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتے ہو، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عام بات ہے پاکستان کے اندر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی کیا جا رہا ہے کہ وقت ہی جو نکل جائے کہ بعد میں فیصلہ کر بھی دیا جائے تو وقت ہی اتنا نہ بچا ہو کہ کوئی فائدہ ہو؟ دیکھیں یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں جو بیوروکریٹر کے جو ایٹیچیوڈ ہے، جو یہاں پر تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں کسی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ٹریبیونل میں جاتا ہے اور ٹریبیونل ڈیسیجن لیتا ہے تو اتنی دیر میں اسمبلیاں ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو یہ ایک واقعتاً مسئلہ ہے. یہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے، ابھی ڈیٹیلڈ ڈیسیجن آنا ہے اور اس کے قبل ہی جو یہاں پر حکومت ہے وہ ریویو میں چلی گئی ہے، تو اس پہ اب ڈیسیجن ہوگا. کچھ 4-6 ماہ لگیں گے، اس کے بعد 6 ماہ بھی ان کے پاس موجود ہے. 2021 میں آفیشلی ان کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہوا، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ نون لیگی بلدیاتی نمائندگان سرو کر سکیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر فیصلہ آباد کی اگر ہم بات کریں تو یہ 346 چیئرمین تھے اور اس میں جو میجورٹی تھی 300 کے قریب وہ تقریباً جو PMLN کے لوگ تھے. تو یہ نئے دفاتر کھلیں گے، یہ لوگوں کو سرو کریں گے. کارپوریشن میں کوئی 3-4 ارب روپے کا بجٹ پڑا ہوا ہے، اور یہ اگر فیصلہ آباد پہ نون لیگی مہر لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہاں پہ بات چلی جاتی ہے، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پھر تو PTI حکومت کی جو ریٹ ہے وہ عملاً ختم ہو جائے گی. تو یہ کوئی دانش مندانہ ڈیسیجن نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیا ہے. حالانکہ سندھ میں یا KPK میں تمام اسمبلیز نے اپنی مدت پوری کی ہے جو بلدیات کی تھی. صرف پنجاب پر ہی شب خون مارا گیا کہ جو ان کی مدت تھی اس سے پہلے ہی انہیں ختم کیا گیا. جی رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. رشید صاحب، بلدیاتی سسٹم ڈسٹرب تو ہوا ہے، اس کے ڈسٹرب ہونے سے کیا کیا مسائل ہیں جو کہ عام آدمی کو ایک UC لیول پہ فیس کرنے پڑے ہیں؟ ان کے اندر سینٹری ورکرز کا بہت بڑا ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملا کہ سینٹری ورکرز اب پراپر اس طرح سے کام نہیں کر رہے UCs کے اندر جس طرح سے ان کو ایک چیئرمین یا پھر ایک جنرل کونسلر جو ہے یا وائس چیئرمین لے جا کے اپنے گلی محلوں کی صفائی کرواتا تھا جو بھی معاملات ان کے ہوتے تھے. اس کے علاوہ پیدائش کے اور طلاق کے یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اندراج کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی کافی بے ضابطگیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پیسے بھی چارج کیے جا رہے ہیں سیکٹریز کی جانب سے ایک عوام کو. اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہیں جو کہ ان کو فیس کرنے پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے تو میں سٹی 41 کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور جہاں تک بلدیات کا ہے، کسی چیئرمین اور کونسلر وغیرہ یہ تو کسی بھی پارٹی کے ہوں، انہوں نے عوام کا کام کرنا ہوتا ہے. یہ پبلک کے بندے ہوتے ہیں، ہر ایک کی رینج میں ہوتا ہے. کوئی بھی کسی کا کام ہے وہ فوراً ہی چیئرمین کے پاس یا کونسلر کے پاس آ جاتے ہیں اور چیئرمین کے ساتھ چل پڑتا ہے. یہ تو کسی بھی پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو ختم کیا جائے، لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی آتی ہے، جب مخالف پارٹی کا چیئرمین ہو یا بلدیات ہو تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ بہت ہی غلط اقدام ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور دوسرا، چیئرمین اور بلدیات کے جو نمائندے ہیں انہوں نے تو تھانے کچہری کا کام، لوگوں کے سیوریج کے مسائل، واٹر سپلائی کے مسائل، واپٹا کے مسائل، جو سارے گلی محلے کے ہی کام ہوتے ہیں، یہ سارے ان کی رینج میں ہوتے ہیں اور چیئرمین ان کے ساتھ جا کر ان کے اچھے طریقے سے سولو کروا دیتا ہے. جب سے یہ چیئرمین سسپینڈ ہوئے ہیں، پہلے تو ہوتا تھا کہ جو یہ شادی کے میرج سرٹیفکیٹ یہ ہم فری کرواتے تھے. اچھا، یہ فری آف کاسٹ تھے؟ فری تھے، ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے اور نہ کسی کو لینے دیتے تھے. اب وہاں بیوروکریٹ بیٹھے ہیں اور وہ میرا خیال 500 روپے 1500 روپے تک بھی ہے. یعنی اس میں صداقت ہے؟ صداقت ہے میری یونین، بلکہ انہوں نے تو لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مواد کی فیس اتنی ہے، جو پیدائش کی رجسٹریشن فیس اتنی ہے، میرج کی فیس اتنی ہے، وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. آج سے 2 سال پہلے کوئی نہیں تھی. اب اور سینٹری ورکرز کا، سینٹری ورکر کا اب تو وہ مرضی سے کام کرتے ہیں. پہلے ہم خود اپنی حاضریاں لگواتے تھے، اپنے یونین آفسز میں حاضریاں لگواتے تھے اور وہ سارے پورا کام کرتے تھے. محلے کی صفائی بہترین ہوتی تھی. اب دیکھیں ہر جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے. سیوریج کے مسائل ہیں، سیوریج کے علامہ اقبال کالونی میں جائیں وہاں ساری سڑکیں بھری ہوئی ہیں. میرے علاقے میں، میرا علاقہ سرفراز کالونی المعصوم ٹاؤن، ان کے ساتھ ہے کہ راجہ غلام رسول نگر. اچھا، وہاں ڈائنگ یونٹ کافی لگے ہوئے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وائس چیئرمین شیخ شاہد جاوید ان کے ہیں، اور انہوں نے اب نئی سیور لائنیں، انلیگل سیور لائنیں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ پورا علاقہ سیوریج سے بھرا ہوا ہے اور کوئی نہیں سنتا. کیونکہ اگر جاتے ہیں ہم لوگ کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم پہ ایف آئی آریں درج کر دی جاتی ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کے خود نمائندے، ان کا ایم این اے بھی وہاں کا پی ٹی آئی کا ہے اور ایم پی اے بھی پی ٹی آئی کا ہے. عبد الرحمان، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو انتقامی کارروائی کی انہوں نے بات کی کہ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہمارے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، یہ اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ پولیس بھی تو پھر کہیں نہ کہیں ملوث ہوگی اگر ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ جائز ہے؟ دیکھیں حنان، یہ بات یو سی چیئرمینوں کی بالکل جائز ہے. یہاں پر دیکھیں جو اسپیشلی ایم پی اے شکیل شاہد ہیں یہاں پر، یا منسٹر خیال کاسترو ہیں، یا فرق حبیب ہیں منسٹر فتح ہیں، تو ان کے علاقوں میں یو سی چیئرمینوں کی یہ شکایت موجود ہیں کہ کوئی بھی جب پبلک کے لیے جاتے ہیں، یہ ابھی رات کا وقوع ہے، یہ رانا اظہر وسیم تھے یو سی چیئرمین، وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، نون لیگ سے تعلق ہے، تو ایس ڈی ایم نے ان کے خلاف جو ایف آئی آر دے دی. تو یہ آئے دن ایسی ایف آئی آرز ہوتی رہتی ہیں. شاہد ریاض ہے، ابھی شاید تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں، یو سی چیئرمین، ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. تو یہ جان بوجھ کے انتقامی حربے جو اختیار کیے جاتے ہیں. یہ مجھے تو معلوم ہے جب ایف ڈبلیو ایم سی کو جب یہ ہار گئے تھے، یہ حکومت بن گئی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے ایف ڈبلیو ایم سی کو کہہ دیا تھا کہ اب جو حاضری ہیں وہ یو سی چیئرمینوں کے ڈیروں پر نہیں لگیں گی، بلکہ وہاں پر جو کوآرڈینیٹر پی ٹی آئی کے وہاں پر حاضریاں شروع ہو گئی تھیں. بالکل، اور مزید بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. تو جو بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میاں رشید صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. کیا کہیں گے جناب؟ اب نظر آ رہا ہے آپ کو کہ دوبارہ چارج آپ کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اور اگر دیا بھی جاتا ہے اتنے کم عرصے کے اندر، کس طرح سے مسائل کو حل کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو پہلے ہی اس بات سے کہ پی ٹی آئی کو یہ ختم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب اگر انہوں نے ختم کر دیا، اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تو ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ اوبے کرنا چاہیے اور ہمیں اختیارات دینے چاہیے. اور ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ جو 2.5 سال انہوں نے ہمارے ضائع کیے ہیں، وہ بھی ہم نے گورنمنٹ تو ریٹ کی ہوئی ہے،
اور پی ٹی آئی کو خود ہی یہ کر دینا چاہیے کہ وہ 2.5 سال ہمیں واپس کرے اور ہم پبلک کے جس طرح پہلے خدمت کر رہے تھے، لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، تو اسی طرح ہم اپنا کام کریں. میں اپنے یو سی میں گیا تھا، وہاں بھی پہلے میں جب 1.5 سال ہم نے وہاں پرفارم کیا تو میں وہاں 1.5 سال میں ایک بہترین ڈسپینسری انسٹال کی، کیونکہ پچھلے 30-40 سال سے اس بلڈنگ پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. وہ واگزار کروا کے وہ ڈسپینسری بنائی، وہاں 2 ڈاکٹر اپائنٹ کروائے. اب وہاں سے بہترین لوگ 150 سے 200 پیشنٹ روزانہ مستفید ہو رہے ہیں. اگر ہمیں موقع ملے تو ہم تو ظاہر ہے ہم نے تو یہی ہے، تو ہم تو ان کے کمی تھے. کارپوریشن بلدیات کے جو 55-56 ہزار چیئرمین ہیں یا نمائندے ہیں نا، یہ تو لوگوں کے کمی بنے ہوئے تھے کہ ان کے مسائل حل کریں. ان کے جو بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، کسی کا گیس کا میٹر لگنا ہے، بجلی کا میٹر لگنا ہے، اس کے لیے واپڈا آفس جا رہے ہیں، گیس کے آفس جا رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی سیوریج کا مسائل ہے، واسطہ کے ایم ڈی واسطہ سے مل رہے ہیں. یہ سارے ہی چیئرمین بالکل اس طرح سے جس طرح کے لوگوں کے نا ثواب سمجھ کے خدمت کر رہے تھے. اچھا، اگر دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں تو کہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں اور کہاں پہ نون لیگ کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بلدیات جو ہے نا، اس میں پارٹی اتنی انوالو نہیں ہوتی کیونکہ محلے کی سطح کے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی حد تک تو ہوتی ہے نا، مطلب جس نے کام جس پارٹی نے کروانا ہے ووٹ تو اسی کو دینا ہے نا. اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نمائندوں کو سپورٹ ایم پی ایم این اے چاہے چپکے سے کر رہے ہوں کرتے ضرور کرتے ہیں. کرتے ہیں، پارٹی ٹکٹ بھی دیتی ہے، لیکن اس میں سمجھ رہے کہ 50% پارٹی کا کردار ہوتا ہے، 50% بندے کی اپنی پرسنالٹی، اس کا کردار ہوتا ہے. تو یہ تو ویسے میرے تو تجویز ہے کہ یہ ہونے ہی غیر جماعتی الیکشن چاہیے، اس میں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک پارٹیوں کا ہے، صرف مسلم لیگ نون واحد پارٹی ہے جس نے بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں اور بلدیاتی الیکشن کو لے کے چلے ہیں. اور کسی بھی پارٹی، پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن کبھی نہیں کروائے. اور تحریک انصاف آئی ہے، انہوں نے تو گلا گھونٹا ہے ہمارا. عبد الرحمان، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پارٹی کے الیکشنز نہ بھی ہوں، ایک عام آدمی کے لیے بھی الیکشنز ہوں، انفلوئنس تو ایم پی ایم این اے کی ٹھیک ٹھاک اور تگڑی ہوتی ہے اس کے اندر پھر بھی کہ کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے، بلکہ سیاست زیادہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایم پی اے کے پاس بھی چاہے وہ نون لیگ کا ہو یا تحریک انصاف کا 2-2 3-3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. تو چپکے کسی کو بھی وہ سپورٹ کرتے رہے، جو بھی جیتا ہے اینڈ پہ اسے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہی تھے، ہم نے آپ کو ہی ووٹ ڈلوائے. نام دیکھیے، جو مشرف دور میں سب سے جو بہتر بلدیات سمجھے جاتے ہیں اور بڑے مضبوط تھے، یا ایوب خان کے دور میں یا ضیاء دور میں بڑے مضبوط بلدیات تھے، وہ تمام کے تمام غیر جماعتی تھے. وہ اس میں اچھا ڈیلیور ہوا تھا، لوگوں نے کیا. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ایم پی ایم این اے کی سپورٹ سے دڑے بن گئے، لیکن جو میئر بنتا ہے یا چیئرمین ضلع کونسل یا سٹی ناظم بنتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو ان کا باؤنڈ فیل نہیں کرتا. اس کو ہٹانے کے لیے ہاؤس کے اندر سے ہی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. اس طرح سے ایم پی ایم این اے اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں جو موجودہ نظام رہا ہے، جس میں جماعتی بنیادوں پر جماعتی بنیادوں پر ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی، تو اس کے بعد جو مسائل نے بھی جنم لیا ہے کہ یہاں پر جو میئر ہے وہ بھی نون لیگ کا بنا، ضلع کونسل کا چیئرمین ہے، تو یہ پارٹی پوری طرح اس پہ حاوی رہی. پھر وہ میئر جو آزادانہ طور پہ اپنا جو ویژن ہے وہ نہیں پورے شہر پہ اس طرح سے کر سکتا کام جیسے کہ وہ آزاد کے طور پہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں اس نے ایم پی ایم این ایز کو خوش کرنا ہے، نون لیگ کی حکومت کو خوش کرنا ہے. لیکن اگر وہ آزاد ہو جیسے مشرف دور میں رہا ہے، پھر اس پہ پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے، اور وہ جو صرف اپنے ناظمین ہے یا جو چیئرمین ہے صرف ان کو خوش کرتا ہے اور پورے شہر کو لے کر ساتھ چلتا ہے، اور یہ غیر متنازع ہوتا ہے. پھر وہ پورے شہر کا میئر یا جو ناظم ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ابھی جو نیا ایکٹ آیا ہے اس میں بھی جو پہلا مرحلہ ہے وہ غیر جماعتی ہے، جس میں یونین کونسل لیول پہ جو فیلڈ آفس بنائے گئے ہیں، تو یہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ غیر جماعتی ہوں گے. جو زیادہ ووٹ لے گا وہ اس میں جو ہیڈ ہوگا اپنی یو سی کا، اس کے بعد تمام کونسلرز ہوں گے. لیکن جو کارپوریشنز ہوں گی یا جو تحصیل کونسلز ہوں گی وہاں پر جماعتی ہی ہوں گے. تو یہ بہت دنیا میں پریکٹس ہو چکی ہے کہ غیر جماعتی ان کو رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان پر جو وہ سیاسی باعث ہے وہ نہ ہو سکے، ان پر یہ نہ ہو کہ کس کارکن کو زیادہ ابلائج کرنا ہے. کیونکہ پھر اگر دیکھیں یہ غیر جماعتی ہوتے ہیں تمام لوگ،
پھر جو ان کے ذریعے ضلعی انتظامیہ فنڈز لگائے گی اس میں بھی کوئی کسی بھی قسم کی مخالفت نہیں ہوگی. بے شک وہ نون کی سپورٹ سے بنے ہوں, پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنے ہوں, لیکن وہ کیونکہ آزاد حیثیت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد بھی فیل کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور یو سی چیئرمین اگر وہ پارٹی کا بھی ہو پھر بھی جو اس کا اپنا ووٹ ہوتا ہے, یہ ایم پی ایم این اے سے بہت مختلف الیکشن ہے. ایم پی ایم این اے اس کو پارٹی کا ووٹ پڑتا ہے, آزاد جیتنا مشکل ہے. اس میں بہت زیادہ لوگ آزاد جیتتے ہیں, شہر سے بھی آزاد جیتتے ہیں, دیہی ایریا سے تو اکثر آزاد جیت کے بعد میں پارٹیز جوائن کرتے ہیں. تو یہ ان کے اپنے شخصی ووٹ ہوتے ہیں. بلدیات کے دیکھیں ہمیں فیصل آباد میں اکثر جو یو سی چیئرمین ہم ملتے ہیں وہ 3 4 5 بار کامیاب ہو چکے ہیں, 6 بار کامیاب ہو چکے ہیں, کیونکہ علاقہ مکینوں کو پتہ ہے کہ یہی لوگ ساتھ لے کر چلتے ہیں, یہی ان کے مسائل کے حل کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہمیں پارٹیز میں اتنے لمبے چلنے والے ایم پی ایم این ایز نظر نہیں آتے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ہار جاتے ہیں, کبھی جیت جاتے ہیں. تو یہ ان پہ اگر پارٹی کا نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو عبدالرحمان, اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی تو گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹیز ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکے, ایون اگر اپوزیشن میں بھی ہو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. لیکن پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں, چاہے یہ ایگزامپل لے لیں چاہے اور بھی ایگزامپلس لے لیں ڈفرینٹ گورنمنٹ کی, اپوزیشن کی اور کبھی بھی گورنمنٹ کی بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. کسی چیز پہ بھی وہ اگری نہیں کرتے اور ریسپیکٹفلی ڈس اگری کرنے میں اور اپ فرنٹ ہو کر کسی چیز کو ڈس اگری کرنے میں اور ڈس ریسپیکٹ کرنے میں اتھارٹی کو بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جو لوکل اتھارٹیز ہیں, لوکل باڈیز ہیں, وہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ, اور آپ نے جس طرح سے خود بات کی کہ انڈیپینڈنٹلی چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی بلانگ کرتے ہو لیکن اس ایجنڈا کو اپنی پالیٹکس کے اندر لے کر نہ آئے, تو کیا بہتر طریقے سے فنکشن ہو سکتا ہے, چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ چاہے ہماری گورنمنٹ ہو چاہے پھر لوکل اتھارٹیز اور لوکل باڈیز ہوں, انہوں نے مل کے کام تو لوگوں کے لیے کرنا ہوتا ہے, ایک عام آدمی کے لیے کرنا ہوتا ہے. عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا کہ نون لیگ کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے یا کس پارٹی سے کوئی بلانگ کرتا ہے, ایز لانگ ایز ان کی زندگی کی جو مشکلات ہیں, ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ آسان ہو رہی ہے. دیکھیں فاطمہ, یہاں پہ ایک بار میئر وارنگٹن آئے تھے برطانیہ سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے کبھی بھی ان کے آفس میں مداخلت نہیں کی کہ یہ سڑک بنا دیں یا یہ نہ بنائیں. تو یہ ان ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں جہاں پر جمہوریت چل رہی ہے, کئی صدیوں سے چل رہی ہے. تو یہاں پر اگر ہم لوکلی بات کریں تو یہاں پر وہ صورتحال موجود نہیں ہے. یہاں پر ابھی جو ماشاء اللہ ختم ہوئے, یہ دیکھ لیں کہ 12-13 سال ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, ان کے ساتھ خود کو ملانا جو ہے ہمارے لیے وہ ایسا, ہم اگر کسی کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں تو وہ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, قریبی ممالک ہے, ایون چائنا جہاں پر صرف ایک پارٹی موجود ہے, ایک پارٹی کی حکومت ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی. لیکن جو لوکل باڈیز ہیں وہاں پر ان کے مخالف بھی کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے درست فرمایا کہ انہوں نے عام لوگوں کے جو مسائل حل کرنے ہوتے ہیں اور ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کسی بھی علاقے میں کتنے غریب ہیں, کسی بھی علاقے میں کون سی روڈز بننی ہے, اسٹریٹ لائٹس کا کیا ایشو آ رہا ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹس کہاں پر نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ابھی اگر کورونا کے ادوار میں بھی وہ بہتر ہیلپ آؤٹ کر سکتے تھے کہ کون سے لوگ ہیں یہاں پر جو 30 سال سے اوپر ہے یا 40 سال سے اوپر ہے یا جن کو کورونا ہوا ہے, تو وہ بتا سکتے تھے. یہ ایک طرح سے گورنمنٹ میں اور عوام میں برج کا کام کر سکتے ہیں, اور یہ جب فعال ہوتے ہیں تو وہ یہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھا کرنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر گراس روٹ لیول پر جو لوگ چاہتے ہیں, جو پارٹیز اعلان کرتی ہیں کہ ہم پاورز دیں گے, وہی یہ بلدیات کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں یہاں پر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سو ناظرین کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں ریاض شاہد جو کہ یو سی چیئرمین ہیں انہوں نے جوائن کیا, تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. ریاض صاحب, بریک سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ انتقامی کارروائی لی جاتی ہے, ایف آئی آرز ہونی نہیں ہوتی, لیکن انتقامی کارروائی کے لیے کسی نہ کسی نون لیگ کا جو یو سی چیئرمین ہوتا ہے اس کے اوپر کاٹ دی جاتی ہے. آپ کے اوپر بھی غالباً ایک ایف آئی آر ہوئی تھی, وہ کیوں ہوئی تھی؟ کیا وہ جائز طریقے سے ہوئی تھی, ناجائز طریقے سے ہوئی تھی, کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس حوالے سے بتائیے. پہلے تو میں آپ دوستوں کا سٹی 41 کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ انتقامی کارروائیاں, ہم تو بہت نچلے لیول کی سیاست کرتے ہیں, لیکن آپ اوپر سے دیکھیں تو نیچے تک تمام آپ کو یہی نظر آئے گا انتقامی کارروائیاں ہی ہو رہی ہیں. جہاں تک میری بات ہے تو میرا یو سی ہے 95 علامہ اقبال کالونی, کافی پسماندہ علاقہ ہے.
تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ہم ان کو نا آہستہ آہستہ پن پوائنٹ کر کے حل کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی ادھر اپسٹ ہوا ہے، نون لیگ گئی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو تنگ کس طرح کر سکتے ہیں، لوگوں کی وفاداریاں کس طرح چینج کر سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے میرے پہ ایک نہیں، میرے پہ 3 FIRs انہوں نے مختلف اوقات میں درج کروائی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا ہے، ان سب میں بری ہوا ہوں، باعزت بری ہوا ہوں. وہ صرف اور صرف اس بیس پہ تھی، وہ امپینی اور کافی یو سی چیئرمینس پہ تھی، ان کو دباؤ ڈالنا، ان کو دباؤ میں لے کے آنا تاکہ ان سے وفاداریاں چینج کی جائیں. ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی تھی. لیکن جب ان کے سارے ہتھ کنڈے ختم ہو گئے، وہ فیل ہو گئے، پھر انہوں نے آخری حل جو پنجاب میں کیا ہے کہ غیر آئینی، جو کہ آج سپریم کورٹ نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ غیر آئینی ان کا اقدام تھا کہ ہمیں زبردستی طور پہ یو سی چیئرمین کو، کارپوریشنز کو، تمام بلدیات جو پنجاب میں تھی اس کو رول آؤٹ کیا گیا. اچھا، FIR کی کس ایشو کو بنا کے تھی؟ کسی نہ کسی چیز کو بیس بنا کے FIR کی گئی ہو؟ میرے پہ پہلی FIR جو ہے وہ ایک جو بندہ ہے اس کو مدعی بنایا گیا، جو کہ موقع پہ ہے ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اس کو بیس بنا کے کہ میں نے اس کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں، اس کے ساتھ اسلحے کے زور پہ میں نے اس طرح کی کچھ کی ہے، لیکن اس میں وہ حقیقت ہی نہیں تھی. دوسری FIR انہوں نے میرے پہ دی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب جب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا، کیونکہ ہم تو شوق میں تھے. لیکن وہ ہمارے گھروں میں آ کے انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا جی کہ یہ روڈ بلاک کر رہے تھے، انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. جبکہ اگلے ہی دن ہمیں اس میں ڈسچارج کرنا پڑا کیونکہ ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو گھروں میں پکڑا تھا. تیسرا انہوں نے ہمیں ایک اور FIR میں، جب مریم نواز صاحبہ آئی ہیں فیصلہ آباد میں رانا صاحب کے ڈیرے پہ، تو اس وقت بھی آپ میڈیا کے دوست بھی گواہیں کہ پورے فیصلہ آباد میں سے گزر کے آئی ہیں، تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انتشار ہو یا کوئی ہم نے کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہو. اس بیس پہ بھی انہوں نے FIR دے کے پہلے تو میرے بھائی کو پکڑ لیا، اس کو 48 گھنٹے انہوں نے رکھا ہے. جب وہ بی بی چلی گئی ہیں مریم، تو انہوں نے پھر FIRs دی ہیں، انہوں نے میرا نام بھی دیا ہے اور یو سی چیئرمینس کو بھی دیا ہے، اور ان کو گھروں میں جا کے ان کو پکڑا ہے، پکڑ کے انہیں پھر 2 دن رکھا ہے، اس کے بعد پھر جیل بھیج دیا ہے. لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سیاسی بندہ جو ہے اس کے تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں، اگر وہ اس کو اس طرح یہ اس دور میں جس کو میں تو جمہوری نہیں، نام نہاد جمہوریت کہوں گا، اس میں اس طرح کے کنڈوں سے نہ تو ہم پہلے ڈرے تھے نہ ہم ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ہم مسلم لیگی ہیں. ہمارا جو جینا مرنا ہے وہ مسلم لیگ ہے، اور ہمارا منشور، ہماری سوچ ہی یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. فیصل آباد کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، جس طرح ہم بنا رہے تھے، ہمارا مشن بھی ہے. انشاءاللہ اگلے آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشن آئیں گے انشاءاللہ نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے. میں تو بلکہ ابھی بھی پوری امید ہوں کہ اگر ابھی بھی ہمیں یہ میئر صاحب نے جو بھی انیشیٹو لیا ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اگر ہمیں بھی ابھی یہ بحال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم چند ماہ میں آپ کو فیصل آباد کو نہ نکھار کے دکھائیں. اچھا، آپ ایک یو سی چیئرمین ہیں، اور اگر آپ کو اٹھا کے عمران خان کی جگہ پہ بٹھا دیا جائے اور ایک دن کر یہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا آپ ان سے بہتر ورکنگ کر لیں گے، یا آپ کا کیا مائنڈ ہے، کس طرح سے پاکستان بدلیں گے؟ دیکھیے جی، میں دعویٰ تو نہیں کروں گا ان کی طرح، جس طرح انہوں نے لوگوں کو سبز باغ دکھایا ہے، میں تو نہیں وہ کروں گا، کیونکہ ہماری جو ہم سیکھ رہے ہیں سیاست میں، ہمارے جو بڑے ہیں، فیصل آباد کی قیادت ہے یا مرکزی قیادت ہے، ان سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں. ہم باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ صرف باتیں کرتی ہے، اب ریئلٹی میں کام کوئی نہیں. اچھا، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ سوچیں آپ پرائم منسٹر ہیں تو کیا آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا چیز کریں گے عوام کے لیے، کیا چیز کریں گے پاکستانی؟ میں اگر مجھے ٹائم ملتا ہے ایک دن کہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نیل کپور کی طرح، تو میں یہ تو نہیں کہ میں وہ سارے کام کروں گا رات صبح سے لے کے رات تک، لیکن میں کم از کم یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ جتنے انہوں نے الٹے کام کیے ہیں نا، ان سب کو میں ختم کروں، اور ایسا کروں کم از کم ایک دن کے لیے میں غریب آدمی کو، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اس کو کم از کم ایک دن کے لیے تو میں ریلیف دے پہلی ایک کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ خراب ہے، آپ اس کو چاہیں گے کہ ختم کر دیا جائے؟
मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे पहली जो चीज है ना, बुनियादी चीज है, वो महंगाई है। महंगाई। जिससे गरीब आदमी जो है ना वो बहुत ज्यादा पिस रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पहली चीज ये होगी कि अवाम के लिए महंगाई। अवाम के लिए मैं पहले दिन, क्योंकि मैंने जाना ही एक दिन के लिए, तो मैं सब्सिडी इतनी दे दूंगा। जनाब आपको चले 3 साल दे दिए, 3 साल में कौन कौन से आप काम? मैं 3 साल में इंशाल्लाह, ये तो नहीं मैं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं शहबाज शरीफ साहब का जो उनका तरीकाकार है, जो तर्ज अमल है उनका गवर्नमेंट का, इंशाल्लाह उसी तर्ज पे इसको फैसलाबाद, पंजाब और पाकिस्तान को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। रशीद साहब भी मौजूद हैं। रशीद साहब, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या काम करेंगे आप सबसे? ये मैं तो पहले दिन पहला जो ऑर्डर करूंगा ना, वो यही करूंगा। नहीं, यही करूंगा कि अगर किसी थाने में किसी की FIR कटती है ना, तो वो FIR फिर खारिज ना हो। अच्छा, FIR पे सजा हो। अगर हम इंसाफ में, महंगाई ये बात के इश्यूज है, अगर सिर्फ हम इंसाफ मुहैया कर दें ना, थानों में जिना की FIR जाली काटी जाती हैं, अगवा बराए तावान की जाली FIR काटी जाती हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पंजाब के लेवल पे या पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है इंसाफ का। इस गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा स्टेप या कोई चीज जो आप चाहेंगे कि जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने आप उसको खत्म कर दें? इनका तो कोई काम है ही नहीं, इनको तो पूरा मुल्क इन्होंने खंडर बना दिया है। ये पहले मेरी फैक्ट्री है शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर, मैं 5 मिनट में पहुंच जाता था, अब मैं 30 मिनट में पहुंचता हूं वहां। और सबसे बड़ा मसला मेरे हिसाब से इंसाफ का है। पहले तो फैसलाबाद के लेवल पे पुलिस डिपार्टमेंट राना सनाउल्लाह साहब से डरती थी। उसे हर वक्त ये खौफ रहता था कि ये इस बंदे के साथ ज्यादती करेंगे, ये राना सनाउल्लाह के पास चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब पूरी फेवर देते थे, वो पब्लिक के आदमी हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हीरोज को अपना लीडर बना रहे हैं। इमरान खान हमारा हीरो था, वो लीडर नहीं है। हीरो कभी लीडर नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह साहब, तो इमरान खान आपके भी वो हीरो हैं? नहीं, हीरो तो वो पूरे पाकिस्तान का था जब 92 का उसने जब वर्ल्ड कप जीता था, जब तो वो खिलाड़ी था। जब वो सियासत में आ गया वो तो हमारा फिर लीडर नहीं है। वो हम तो उसे अब हीरो भी नहीं कहते। उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। काश ये 92 का जो वर्ल्ड कप है हमने ना जीता होता। नहीं खैर, ये जितना नुकसान में ये 92 का वर्ल्ड कप गया है ना पाकिस्तान में, और कोई इतना लेकिन एज अ क्रिकेटर तो आपने बिल्कुल सही बात की कि हर किसी का बेशक उन्होंने दिल जीता है। ये बस ऐसे है कि मैं तो सबसे कहूंगा, पहले कहूंगा कि इंसाफ होना चाहिए। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर के लिए इंसाफ वो तो पैसों का खेल है। यहाँ कचहरियों में चले जाएं, पैसे खर्चे, अपनी मर्जी का जज खरीद ले, जो मर्जी कर ले। नहीं, ऐसी खैर बात नहीं है। जजेस को तो बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। जजेस जो होते हैं वो एक आज भी कहीं पे लड़ाई होती है ना, तो कोशिश ये होती है हर शख्स की कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसके पीछे वजह पता क्या होती है? एक ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट किन पे है? जजेस साहिबान पे, कि जजेस साहिबान जो फैसला करेंगे वही ठीक होगा। लोगों का आज भी एतमाद कोर्ट्स पे ही है, और यकीन जानिए हजारों नहीं बल्कि लाखों केसेस हैं जिनको वो निपटा रहे हैं इतने कम वसाइल के अंदर। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया यही है कि हम मुसलमान कंट्री होके भी, हम मुसलमान कंट्री होके भी सोसाइटी में आई थिंक बहुत सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे हनान ने कहा कि हमारे जो जजेस हैं वो हमारे मुल्क को सर्व करते हैं, हमारे लोगों को सर्व करते हैं। तो जी मुझे लगता है आज की डिस्कशन काफी पॉजिटिव रहा है। बहुत सारी इश्यूज को हमने कवर किया है, और एक दिन अगर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या होगा ये भी हमें पता चल ही गया। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, वक्त निकाला हमारे लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग डेन स्टीवंस बाय साहब जीस की तरफ से की गई। अगर आप चाहते हैं कि सेमी फॉर्मल और फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेजिंग करें, उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, जहाँ पे जाके आप ज़बरदस्ती शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनवाना है, उसके लिए आप प्राइम हेयर क्लब जिना कॉलोनी जा सकते हैं, जहाँ से आप ज़बरदस्त हेयर स्टाइल और बॉडी केयर जो है वो करवा सकते हैं। तो आज
फातिमा भी पिंकी पिंकी हुई हैं। फातिमा, आज तो काफी जबरदस्त कलर पहना है आपने। बिल्कुल अनान, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे लग रहे हो और मुझे लगता है जब आप खुद अच्छे लग रहे होते हो ना तो आपको दूसरे लोग जो है ना वो वैसे अच्छे लगने लग जाते हैं। तो आज मेरा जो आउटफिट वो मेरी अम्मी ने पिक किया है। अरे क्या बात है, आंटी जी छा गए आप। उन्होंने स्पेसिफिकली आज वो चाह रही थी कि मैं एक फ्रेश सा कलर पहनूं, तो मैंने, और अम्मी की बात कोई कैसे टाल सकता है, तो उन्होंने कहा जी पहन लो, और मैंने कुछ आगे से नहीं बोला और मैंने पहन लिया। तो जी अच्छी बात है कि हनान को लग रहा है कि अच्छा कलर हो गया समझ के लिहाज से। तो जी आपको पता है कि हनान हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, और ऑफ कोर्स हमारा और आपका जो साथ है वो हमारे टीम मेंबर्स के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम लोग सिटी 41 हम लोग और साथ ही साथ इत्तेफाक स्टील्स की तरफ से हमारे पास कुछ अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि हम चाहेंगे कि हमारे बहुत ही खास हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड टीम मेंबर्स को दे। तो अनान, सबसे पहले आप किसको बुलाना चाहेंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ जनाब, सबसे पहले आज आप बुलाएं, किसे बुलाना चाहेंगे? तो चलें ठीक है, सबसे पहले सैफ को बुला लो। सैफ, जनाब सैफ हमारे बड़े ही प्यारे और खूबसूरत प्रोड्यूसर हैं जो कि मुजरिम कौन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो सैफ आपको गिफ्ट हैम्पर बहुत बहुत मुबारक हो। तभी कहा जाता है ना कि इत्तेफाक में ताकत है, तो इत्तेफाक में जो है वो ताकत है। तो इसके बाद जनाब मैं अब एक ऐसे प्रोड्यूसर को बुलाना चाह रहा हूं जो कि हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है। इंस्पिरेशन किस तरह से है कि जनाब का 130 केजी के करीब वेट था, लेकिन अब उन्होंने 70 केजी के करीब वेट अपना कम किया है। तो हारिस भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इत्तेफाक स्टील की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ये मुझ जैसे 4 इंसान इस शख्स में से निकलते थे, कितनी इन्होंने डाइटिंग की होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगला मेहमान कौन होगा? बिल्कुल हनान, हमारे अगले जो गेस्ट ऑफ कोर्स हमारे जो टीम मेंबर हैं उनको भी बुला लेते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से इत्तेफाक स्टील्स रिलायबल है, डिपेंडेबल है, उसी तरह हमारे टीम मेंबर्स भी रिलायबल और डिपेंडेबल है, जिसकी वजह से हमारा और आपका जो साथ है, जो हमारा शो है मॉर्निंग शो, वो पॉसिबल हो पाते हैं। तो इसी के साथ में काशिफ को बुला साजिद, चले पहले साजिद को बुला लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब जी हमारे बहुत अच्छे डीएसएनजी ऑपरेटर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको जनाब बहुत बहुत मुबारक हो इत्तेफाक की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। और उसके बाद जनाब अब रह गए हैं अरसलान। अरसलान से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और जनाब अपना गिफ्ट हैम्पर, हमारे आईटी प्रोफेशनल है जी, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से हमारी म्यूजिक के मसाइल हों या कोई किसी किस्म के मसाइल हों, इर्तुगुल भी बहुत देखते हैं। हाँ, इर्तुगुल भी बहुत देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोग का, आप लोग गिफ्ट हैम्पर्स के लिए आए। तो जनाब चलें फिर किचन में, हनान बिल्कुल वेट नहीं कराते हैं और जल्दी से जाके डियर टी जो है, मतलब कोई आम चाय नहीं बल्कि डियर टी हमारे किचन में तैयार की जाएगी, और जिससे आपका और हमारा जो साथ है वो और भी स्पेशल हो जाता है और भी खास हो जाता है। डियर टी के हवाले से बात करें तो खास तौर पे इसकी जो पत्ती है इतनी फाइन होती है कि जिसकी खुशबू, टेक्सचर, सारा कुछ आपको A+ यानी कि नंबर 1 क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स डियर टी के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो भी नंबर 1 क्वालिटी के हैं। जब भी कोई काम आप सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बल्कि पैशन के लिए करते हैं तो लाजमी तौर पे ये ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो काम है वो कस्टमर्स के दिलों को टच कर जाता है। तो आपका ब्रांड कस्टमर्स के दिलों में राज करता है, जिसकी वजह से डियर टी हमारे कस्टमर्स के साथ इतनी खास है। और आप लोगों के साथ तो स्पेशली जब हम लोग एक कप चाय पीते हैं तो हमारा इंतखाब सिर्फ और सिर्फ डियर टी होता है। हनान, एक और बड़े मजे की चीज़ है, कुरानदाजी आपको पता है हो रही है, और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए हो रही है, और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए हर हफ्ते डियर टी की तरफ से कुरानदाजी हो रही है। यानी कि आपने जाना है जाके येलो पैकिंग खरीदनी है एक्सट्रीम क्वालिटी की, और जल्दी से जाएं जाकर खरीद लें, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी ही हीरे की अंगूठी निकल है। सिर्फ आपने एक कूपन निकलेगा पैकेट के अंदर से जिसको आपने सेंड करना है, जिसके बाद आप कुरानदाजी के अंदर शामिल हो जाएंगे, और हो सकता है कि अगली हीरे की अंगूठी शायद आपकी ही निकल है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जहां पे बात आती है चाय की, तो चाय जो है वो बहुत सारे लोगों की कमजोरी होती है, इसलिए डियर टी की हमेशा से कोशिश रही है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से बेहतरीन चाय की पत्तियां सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए, अपने नाजरीन जो हमारे लिए भी बहुत अहम है और इनके लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए लाएं और ला के बेहतरीन टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा के साथ उनको चाय जो है प्रोवाइड की जाए। 2 किस्म की पैकिंग जो है इसके अंदर आ रही है, येलो पैकिंग भी है जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी की है, और इसके साथ साथ दाने वाली जो जरा कड़क चाय पीना पसंद करते हैं उनके लिए डियर टी दाने वाली जो है उनका इंतखाब करना होगा। बाजार में जाएं, सबसे पहले आपका इंतखाब चाय के हवाले से डियर टी ही होना चाहिए। तो चाय जनाब बन रही है, छोटा सा लेंगे ब्रेक के बाद होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नए सेगमेंट का आगाज जो है एक जबरदस्त चीज से करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे मेरी मुराद है मॉइज गुड़ के हवाले से। मॉइज गुड़ की जब भी बात की जाती है तो जनाब हमारे चेहरे इसलिए खिल उठते हैं फातिमा, क्योंकि मीठा जो है वो हर एक की पसंद होता है। और जहाँ पे मीठे की बात की जाती है तो घरों के टेबल्स के ऊपर भी ये मॉइज गुड़ जो है वो सजा होता है। और हर एक की ख्वाहिश होती है खाने के बाद भी इसे लिया जाए, और खालिस गन्ने के रस के साथ इसे तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ा मुनफरिद और जबरदस्त टेस्ट इसका होता है। और हर एक की ये भी कोशिश होती है कि चाय के अंदर भी अगर इस्तेमाल करना है मीठा तो मॉइज गुड़ को ही किया जाए, और इसके साथ साथ कहवे के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनता है। यही वजह है बच्चे हों या बूढ़े हों, तमाम की पसंद जो है वो मॉइज गुड़ है, क्योंकि घरों में खानों के बाद भी अक्सर मीठा लिया जाता है, तो उसके लिए भी मॉइज गुड़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के ऊपर बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो मॉइज गुड़ की वजह से आ सकते हैं जनाब। ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और इसके साथ साथ मूड स्विंग्स जो हैं खास तौर पे वो मीठे की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और ये कहा जाता है कि आपकी टंग यानी आपकी ज़ुबान के ऊपर जो है वो खास तौर पे अगर खाने के टेस्ट के हवाले से बात करें, ब्रेन जितनी स्पीड के साथ काम करता है उसकी लज्जत को जज करने के लिए, तो अगर अच्छी चीज़ आपके अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं जो कि आपको खुशी मुहैया करते हैं। बिल्कुल हनान, और मतलब मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आपसे कि ऐसे भी होता है ना कि कई दफ़ा बंदा बस सोने वाला होता है, काफ़ी लेट हो चुका होता है, और अचानक से आप क्रेव करने लग जाते हो कुछ मीठा, तो इवन उस तरह की क्रेविंग्स में मॉइज गुड़ बहुत काम आता है, बिकॉज लो इन कैलोरीज भी है, आपको फिट एंड हेल्दी भी रखता है, और आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है। और हनान, आपको पता है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है, और आप लोग हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों की सेहत इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा सेगमेंट ज़रूर ऐड कर लें जहाँ पे आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए, और लाजमी तौर पे डिफरेंट तरह की अमराज हो गए जो आपको इफेक्ट करते हैं। हनान, आई थिंक इस पेंडेमिक में जो एक चीज़ हमें रियलाइज हुई है वो ये है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर हज़रात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सोसाइटी के पिलर्स हैं, जो अपनी नींद, अपनी जिंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए, आपके प्यारों के लिए अपनी जिंदगी के इतने ज़्यादा वक्त और इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर मौजूद है। मैं चाहती हूँ नान कि आप खास तौर पे हमारे आज जो स्पेशल गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और जब भी न्यूरो सर्जरी के हवाले से गुफ्तगू की जाती है तो फैसलाबाद में सबसे अहम नाम जिस डॉक्टर का समझा जाता है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब से, तो कंसल्टेंट भी हैं, न्यूरो सर्जन भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी हैं। तारुफ तो इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूं अब गुफ्तगू का आगाज जनाब के साथ किया जाए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, न्यूरो सर्जन की जो फील्ड होती है बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है और बड़ी हसास समझी जाती है। आपने इस डिग्री के अंदर ग्रेजुएशन कहाँ से की, क्या एक्सपोजर रहा आपका, इस हवाले से बताइए। देखिए, मैंने ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से की थी वे बैक इन 1984-85। उसके बाद मैंने इब्तदाई ट्रेनिंग मेयो हॉस्पिटल से ली, और कुछ अरसा मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी में सीनियर रजिस्ट्रार था। फिर मैं बाहर चला गया, वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स न्यूरो सर्जरी थे उसमें मैं काम करता रहा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं न्यूरो सर्जरी के, मसलन क्वीन मेडिकल सेंटर नॉटिंगम है, और बर्मिंगम में क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल है, और मैनचेस्टर में मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी है। इनके जो न्यूरो सर्जिकल यूनिट्स हैं वो दुनिया में एक मुकाम रखते हैं। तो उसमें मैं जो सबसे बेस्ट लोग थे उनके साथ काम करता रहा, और फिर उसके बाद मैंने स्पाइन की खुसूसी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी में एक लैंगनस्टाइन बाख में एक न्यूरो सर्जन थे जिनके साथ मैंने काम किया, और उसके बाद सेंट लुइस मिसूरी में जो मल्टीपल वर्कशॉप्स थी स्पाइन के और ब्रेन के रेफरेंस से, वो मैं अटेंड करता रहा। तो इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में जो सबसे बेस्ट सेंटर था वहाँ पे मैं ट्रेनिंग लेता रहा। अच्छा, इसके साथ ये भी होता है ना, बाज़-औक़ात इंसान विजन नहीं रखता लेकिन उस फील्ड में चला जाता है, तो आप जब स्पेशलाइजेशन के लिए गए तो आपका विजन पहले से क्लियर था जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, या ये इत्तफाकन आप न्यूरो सर्जरी की तरफ आए? मेरा डिसीजन न्यूरो सर्जन बनने का
میرا خیال ہے کہ وہ جب میں 11th کلاس میں تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جسم میں وہ برین ہے. اور 11th اور 12th میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نیورو سرجن بناؤں. تو میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے سے میرا یہ ڈیسیژن تھا. تو جی میں آف کورس ہم نیورو سرجری کی بات کر رہے ہیں اور چاہے وہ ہم برین کی بات کر رہے ہیں یا برین سٹیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنی اسپائن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جیسے کہ خود آپ نے بھی مینشن کیا کہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, بڑی جیسے سینسٹیو ہیں. آئی تھنک جب ہم سنتے ہیں اسپیشلی کسی بھی طرح کے مرض کے حوالے سے, کسی بھی طرح کے پرابلم کے حوالے سے جو اسپیشلی برین کو افیکٹ کرتے ہوں یا اسپائن کو افیکٹ کرتے ہوں, تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ. تو میں لازمی طور پہ جاننا چاہوں گی کہ امراض کے حوالے سے, بیماریوں کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ سرجری کے حوالے سے بھی کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو صرف سنتے ہی ہیں یا دیکھتے ہیں لوگوں سے, اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا ہے اور آپ کو 100% فوکس رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ جو سینچری ہے یہ نیورون اور برین اور اسپائن کی سینچری ہے. پچھلے 100 سالوں میں انسان نے دل کو, کڈنی کو, لیور کو مسخر کر لیا. تو یہ جو آنے والے 80 سال ہیں, 20 سال اس سینچری کے گزر گئے, جو 80 سال ہیں اس میں بہت زیادہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوں. جب ہم نے میگنیفیکیشن شروع کی, یعنی جو سرجری انڈر میگنیفیکیشن کی جاتی ہے, اس سے جو کمپلیکیشنز کا ریٹ ہے وہ نیگلیجبل ہو گیا ہوا ہے. تو یہ سینسٹیو ہے اس لیے کہ بہت زیادہ چیزیں تھوڑے سے ایریا میں پائی جاتی ہیں. ہمارے پورے بازو کا کنٹرول دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے میں, ہمارے انگوٹھے کا کنٹرول دماغ کے اس سے بھی چھوٹے حصے میں, اس طرح. لیکن اگر ہم اس چیزوں کو میگنیفائی کر لیں اور اس کو انڈر ویژن, میگنیفائڈ ویژن آپریٹ کریں تو وہ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. بالکل. اور اگر برین سٹیم سرجری کے حوالے سے بات کریں تو آئی تھنک وہ بھی جیسے آپ نے خود بتایا کہ اگر جو اب ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی, ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے, اس سے چیزیں کافی آسان ہو گئی ہیں, بہتر ہو گئی. پھر بھی سننے میں مطلب میرے جیسے انسان کو تو ایسے ہی لگے گا کہ بہت ہی ایک مشکل چیز ہے. لیکن میں لازمی طور پہ چاہوں گی کہ ہمارے آڈینس کے لیے بھی اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر سکیں برین سٹیم سرجری کے حوالے سے. دیکھیے برین سٹیم جو ہے وہ جیسے اس کا لٹرل میننگ ہے وہ تنا ہے, ایک درخت کا جیسے تنا ہوتا ہے اس طرح پورے برین کا دار و مدار برین سٹیم پہ. تو اس میں جو فائبرز ہیں, جو سینٹرز ہیں, وہ اور بھی کمپیکٹ ہیں. تو برین سٹیم سرجریز میں جو پیتھولوجیز ہیں ان میں ٹراما ہو جائے, ان میں سرجیکل جو آپریشنز کیے جاتے ہیں وہ اور بھی زیادہ سینسٹیو ہیں. اس کے لیے اور مزید اسپیشل ٹریننگ چاہیے, اس کے لیے مزید جو ہے ہم یہاں پہ فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل میں برین سٹیم سرجریز کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں چونکہ یہاں فیصل آباد میں رہ چکا ہوں کافی سالوں پہلے, تو ایسے پیشنٹس آج بھی ہمارے ہیں جن کو میں فالو اپ میں دیکھ رہا ہوں, اور ان کے برین سٹیم پہ لیجن تھا جو کہ آپریشن کے ذریعے نکالا گیا. تو برین سٹیم سرجریز میں سکسیس ریٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیتھولوجی کیا تھی, اس کا جو ہسٹوپیتھولوجیکل ڈائگنوسس بایوپسی کے بعد, روٹس کہاں پہ, جی روٹس اس کی کیا ہیں. اور ہیڈ انجریز میں اگر برین سٹیم میں ایک وسیع تبدیلی آ چکی ہے ان کے پروگنوسس میں, تو ارلی ڈائگنوسس چاہیے, اس کے بعد اس کا انڈر پراپر سینٹرز میں اس کا سرجری کی جائے, انڈر سرٹن مانیٹرنگ سرجری کی جائے تو اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کس قسم کے ICU کی ضرورت پڑتی ہے سرجری کے بعد, اور جو فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جس کے آپ چیئرمین بھی ہیں, وہاں پہ کون کون سی مزید سرجریز ہیں جو کہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ICU ہے جو کہ پوسٹ آپریٹو نیورو سرجیکل پیشنٹس کے لیے, ہیڈ انجری پیشنٹس کے لیے خصوصی طور پہ اس کو پریپیئر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ہر طرح کی سرجری, کارڈک سرجری ہو رہی ہے, بچوں کی کارڈک سرجری, بچوں کے دل جو 2 سال کا بچہ ہے اس کے بھی دل میں جو پہلے یہ پیشنٹس باہر جاتے تھے, تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ ICU میں جو انٹینسو کیئر ہے نیورو سرجیکل پیشنٹس کی بھی اور کارڈک سرجری پیشنٹس کے لیے بھی, اس کے علاوہ جو جنرل سرجری کے یا سے کورونا کے کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہیں, اگرچہ کہ ان کے لیے آئسولیٹڈ وارڈ ہے اور آئسولیٹڈ وارڈ میں ان کا ICU ہے, لیکن یہ ساری فیسلٹیز فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیورو اسپائن کیئر پروگرام کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے گا کہ یہ پروگرام ہے کیا؟
मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न न्यूरोसर्जरी में एक टीम वर्क चाहिए. मसलन अगर हेड इंजरी है तो उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए. उसमें अगर लिम्स का पैरालिसिस है तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए. तो ये सारी टीम जो है ये हमने फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रिपेयर की है. और इसमें न्यूरोस्पाइनल केयर में स्पाइनल रिहेबिलिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. स्पाइन की जो कम्प्लेक्स सर्जरीज हैं उनके बाद फिजियोथेरेपी बड़ी स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है. उसमें अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना की जाए तो रिजल्ट्स सेटिस्फाई नहीं होते. तो ये सारा एक टीम वर्क जो है वो उसकी एक पूरी टीम तैयार की गई है फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में. तो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है. मैं पहले पाकिस्तान में नहीं था, मैं रिसेंटली पाकिस्तान में आया हूँ कुछ सालों के बाद. और ये फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ब्रेन की, स्पाइन की और ब्रेन स्टेम की हर किस्म की सर्जरीज और उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टेट ऑफ द आर्ट ये हमने एफर्ट की है कि वो हम प्रोवाइड कर सकें. बिल्कुल. और आई थिंक फैसलाबाद के अंदर स्पेशली बात करें तो हमेशा ये मसला रहा है कि फैसलाबाद से पेशेंट्स को या तो लाहौर जाना पड़ता है या डिफरेंट सिटीज़ जाना पड़ता है, और कई दफ़ा तो पाकिस्तान के अंदर आपको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो आपको पाकिस्तान से बाहर तक जाना पड़ता है. हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता, हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए आई थिंक ये फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही अच्छी कोशिश है, बहुत ही अच्छी सर्विस है फैसलाबाद के लोगों के लिए कि एक्चुअली मदद करने की कोशिश की जा रही है. और मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके इस एफर्ट को. और इसके साथ ही एपिलेप्सी के हवाले से अगर स्पेशली मैं बात करूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हैं, स्पेशली आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. मे बी हमारी कुछ डाइट की रीज़न है, कुछ हमारे लिविंग स्टाइल जो हमारा बन गया है, लाइफ स्टाइल जो एक हो गया जिसमें इतनी फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है, जिससे हम आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. तो मैं चाहूँगी अगर आप उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, बीमारी के हवाले से सबसे पहले तो आप गाइड करें, उसके बाद मजीद भी इस पर बात करेंगे. एपिलेप्सी मेरा ख्याल है कि उसका जो इंसिडेंस है वो प्रॉबली अनचेंज्ड है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स. जो रीज़न हमें ज़्यादा पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं वो प्रॉबली ये है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई, उसको डायग्नोज करने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं. तो उसकी वजह से जिन पेशेंट्स को पहले जिन भूत समझा जाता था कि इन पे जिन भूत आ गया, मेंटल इलनेसेस को पहले मेंटल इलनेसेस समझा जाता था, वो डायग्नोस्टिक्स की वजह से, बेहतर डॉक्टर्स की वजह से, ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट की वजह से वो डायग्नोज हो रहे हैं कि एपिलेप्सी केसेज हैं. तो एपिलेप्सी बहुत से जीनियस लोगों को एपिलेप्सी थी. सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो ये है कि उन बच्चों को जिनको एपिलेप्सी डायग्नोज हो उनको फैमिली उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए. और मेजॉरिटी पेशेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके लिए न्यूरोसर्जन नहीं, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट सबसे बेहतरीन है. हमारे शहर में काफ़ी एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं और माशाल्लाह उनकी तादाद पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है. तो मैक्सिमम कोशिश करें कि एपिलेप्सी जब भी आप महसूस करें कि बच्चे के पास अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं, सोते में और रेपिटेटिव है, बार बार देखने में आ रहा है कि बच्चा ख़ास किस्म की इरेगुलर मूवमेंट्स, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसको अगर वो सारे जिस्म की हैं फिर भी, और अगर सिर्फ आप महसूस करें कि वो उसकी आंखों की मूवमेंट्स और जिस्म में कोई मूवमेंट्स नहीं है, उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो बार बार अनकंट्रोलेबली मूव कर रही हैं, तो इन बच्चों को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए. तो ये क्या सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर हो सकता है, बड़े हर उम्र के बच्चों में ये हर उम्र के इंसान को एपिलेप्सी हो सकती है, बच्चों में खास तौर पे. लेकिन अगर बड़ों में इसका ऑनसेट है तो उसकी रीजंस डिफरेंट है. सही. तो अगर मिड एज में 40s में अगर ये एपिलेप्सी डायग्नोज हो रही है तो उसकी रीजंस टोटली डिफरेंट है. बच्चों में रीजंस टोटली डिफरेंट है. जब ये मेडिकली अनकंट्रोलेबल हो जाए और उसमें सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के बाद देखा जाए कि ब्रेन स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, बहुत से ट्यूमर्स जो हैं वो एपिलेप्सी कॉज करते हैं. स्पेशली मिडिल एजेस में फर्स्ट सिम्टम एक ट्यूमर की आमद का एपिलेप्सी होती है. तो उस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि उसकी इमेजिंग स्टडीज़ की जाएं, MRI किया जाए ताकि उसके ब्रेन को इन डेप्थ देखा जा सके. और बहुत से ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कि हाईली एडवांस्ड MRI के जरिए, जो कि अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसमें 3 टेस्ला MRI चाहिए, 7 टेस्ला MRI चाहिए. तो मुख्तसर ये है कि अगर एपिलेप्सी है उसको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स ट्रीट करें. अगर वो मेडिकली पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर उस सिलसिले में
بہت سی سرجریز ہیں جو کہ نیورو سرجنز میں پرفارم کرتا ہوں اور میرے کولیگ لاہور میں کچھ پرفارم کر رہے ہیں. آپ نے سرجری کے حوالے سے بات کی تو ایپیلیپسی کے اگر ہم دیکھیں یا مرگی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ جو اردو میں, تو اس کی سرجری کتنی حد تک ممکن ہے اور کتنے % چانس ہے کہ سکسیسفل یہ سرجری ہو سکتی ہے؟ جی, اس میں ہر قسم کے ایپیلیپسی کی بہت سی ورائٹیز ہیں. تو کچھ ورائٹیز کے لیے تو اس کی سرجری میں اوور 99% سکسیس ریٹ ہے, لیکن بعض سرجریز میں اس کا سکسیس ریٹ اراؤنڈ 70% تک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا ورائٹی ہے اور اس کے میڈیکلی کتنی انکنٹرولبل ہے. تو لیکن اگر میڈیکلی یہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو نیکسٹ آپشن اس میں سرجری ہے, اور سرجری کا پروگنوسس ڈپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف ایپیلیپسی میں. تو یہ سرجری اویلیبل ہے, لیکن یہ ہر پیشنٹس کے لیے نہیں ہے. ہم سلیکٹڈ پیشنٹس کے لیے دنیا بھر میں ایک پیشنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ میکسیمم بینیفٹ ہو سکے, اور اس کے ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہیں. بالکل, یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آپریشن کے قابل مرض ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ جو مرگی ہے یہ کیا جینیٹک ڈیزیز ہے یا پھر انوائرمنٹل سٹریس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی شخص کو ہوتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا جی کہ مرگی کی بہت سی اقسام ہیں, ان میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں جو کہ جینیٹک ہیں, ساری اقسام جینیٹک نہیں ہیں. اور سٹریس ریئرلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن ہیڈ انجریز, پوسٹ ہیڈ انجریز, بچپن میں کچھ سر کو چوٹ لگ جائے تو وہ آفٹر 10 ایئرز, آفٹر 25 ایئرز, آفٹر 50 ایئرز بعض اوقات وہاں پہ اسکار بن جاتا ہے, اور وہ اسکار جو ہے وہ انکنٹرول الیکٹریکل امپلسز بھیجتا ہے جس سے ایپیلیپسی ہو سکتی ہے. بالکل, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنے ڈفرینٹ ریزنز بھی ہو سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ڈفرینٹ ایجز کے مطابق ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی چاہوں گی کہ اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے اسپیشلی کہ نیورولوجسٹ اور ایک نیورو سرجن میں کیا مختلف ہے. آف کورس نیورو سرجری کے حوالے سے بات کریں وہ تو سرجری سے ہی ریلیٹڈ ہے, بٹ نیورولوجسٹ کے پاس کب جانا چاہیے اور کب آپ کو سرجری کی طرف جانا چاہیے؟ اگر ہم صرف ایپیلیپسی کے تعلق سے اس ڈویژن کو سننا چاہتے ہیں تو اس میں ایپیلیپسی میں پہلا سٹیپ ہمارا نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے, نیورو فزیشین اور نیورولوجسٹ. جی ہاں, لیکن نیورو سرجری میں ہیڈ انجری میں نیورولوجسٹ کا کوئی رول نہیں ہے, ایکیوٹ ہیڈ انجری میں. اسی طرح ایکیوٹ برین ہیمریج میں نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین کا رول نہیں ہے. تو سٹروکس میں بعض ایسے سٹروکس ہیں جس میں جتنا جلدی آپ نیورو فزیشین کے پاس جائیں اور وہ سٹروک یونٹ وہاں پہ موجود ہو تو اس میں کچھ انجیکشنز دے کر سٹروک کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اس میں نیورو سرجن کا کوئی رول نہیں. بٹ اف پرسن ہیو اکیوٹ کی سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے کرونک کی طرف اگر وہ چلا جائے دین تو پھر سرجن کی طرف جانا پڑے گا. اس پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت جو ہے وہ ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ باڈی کے اندر میوٹیشن ہو تو کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے, لیکن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں نے دیکھا کہ کہا جا رہا تھا کہ آئنسٹائن جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ ذہین ترین جو ہے وہ شخص سمجھے جاتے تھے, میوٹیشن کی وجہ سے میڈولا کا سائز غالباً ان کا انکریز کر گیا, تبھی شاید وہ اتنے ذہین سمجھے جا رہے تھے. اس میں کوئی صداقت ہے؟ میوٹیشن سم ٹائم آپ کی بہتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے, مطلب کسی کا میوٹیٹ کر گیا برین کا کوئی ایسا پارٹ جس سے اس کی انٹیلیجنس انکریز کر گئی, آئی کیو لیول انکریز کر گیا, ایسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میڈولا ابلونگیٹا دماغ کا وہ حصہ ہے جس میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ متھ ہے, یہ موسٹ لائکلی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ اس امپاسبل. میڈولا کی سائز بڑا ہونا وہ انسان کی انٹیلیجنس کو نہیں بڑھا سکتا. انٹیلیجنس کا اسپیسیفکلی کون سا پارٹ آپ کے برین میں ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے رسپانسبل ہو؟ دیکھیں, انٹیلیجنس کے بہت سے کمپوننٹس ہیں. مثلا میموری ایک کمپوننٹ ہے, تو میموری ٹوٹلی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے. ہپوکیمپس میں میموری ہے, اس میں میڈیل جینیکولیٹ باڈیز ہیں, ان میں میموری کسی حد تک ہے. آپ دیکھیں اگر حفاظ قرآن کو دیکھیں جو حفظ کرتے ہیں قرآن, تو ان کے نارمل برین کا سائز اسی طرح رہتا ہے. اس میں ویسے کوئی سٹڈیز نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جب بچوں نے
جن بچوں نے حفظ کیا ہے تو ان کے کون سے برین کے پارٹس بڑے ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ انٹیلیجنس میں میموری ایک کمپوننٹ ہے, پھر اسپیچ, یعنی اگر آپ کو میموری بڑی اچھی ہے اور آپ کی اسپیچ اچھی نہیں ہے تو انٹیلیجنس ایکسپریس نہیں ہو سکے گی. تو اور اس کے بعد ایسوسیشن ایریاز جس میں فرنٹل برین کے پارٹس آتے ہیں, تو ایک کمپوننٹ برین کا وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا. اور میڈولا جو ہے اس میں تو ایک یہ سمجھیں کہ بہت کم سینٹرز ہیں. میڈولا کو سیپریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اگر کوئی میوٹیشن ایسی آپ کے برین میں ہوتی ہے جو کہ آپ کی انٹیلیجنس کو انکریز کر دیتی ہے, از دیٹ پاسبل کہ یہ میوٹیشن جو ہے وہ پازیٹیوٹی بھی شو کرتی ہے سم ٹائم؟ میوٹیشن سے نہیں ہو سکتی. میوٹیشن انٹیلیجنس کو اثر نہیں کر سکتی. اور بالکل بالکل, کیونکہ یہ سیلولر لیول پہ میوٹیشن ہے اور برین میں ایک سیل نہیں ہے. اگر کسی بھی ملٹیپل ورائٹیز آف سیلز ہیں اور جو ڈفرینٹ ورائٹیز آف سیلز ہیں, اگر فرض کریں اس میں نیوروگلائل میں میوٹیشن ہوئی ہے تو وہ ڈس آرڈر ڈفرینٹ ہوگا. اس میں جو ہمارے نیورونل سیلز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں نیورونز کو وہ سیلز ڈفرینٹ ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے میوٹیشن کس لیول پہ ہوئی. بالکل. اینڈ آئی تھنک انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے, اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو خاص پرپس کے لیے اس دنیا میں بھیجتے ہیں. تو آئی تھنک وہ اگر اس ڈسکشن میں جائیں گے تو وہ ڈسکشن شاید کبھی ختم نہیں ہو پائے گا. ابھی ہم کیونکہ فیصل آباد میں آئی تھنک فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اٹس ون آف اٹس کائنڈ, اسپیشلی فیصل آباد کے اندر. میں چاہوں گی اگر ہم اس کی فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں, لوگوں کو کس طرح کی سروسز پرووائڈ کی جائیں گی جو ابھی تک ہاسپٹلس موجود ہے. ایون اگر ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کریں تو آئی تھنک بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کے اندر, ایون دو وہ اوبیسلی بہت امپورٹنٹ رہے ہیں فیصل آباد کے لوگوں کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ ہم فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل کی فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں, فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے طبقات میں جو معاشی ڈفرینس ہے ہر قسم کے طبقے کو وہاں اکوموڈیٹ کیے جا سکے. تو منڈے اور تھرسڈے کو ہم کوشش کرتے ہیں میجورٹی کارڈیالوجسٹ, نیورو سرجن, ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پیڈیاٹریشین, جنرل سرجن, وہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم منڈے اور تھرسڈیز کو جو ہمارے غریب طبقہ ہے اس کے لیے میکسیمم فیسلٹی ان کو. کیا کوئی فری فیسلٹی؟ جی اس میں مثلا آج کل ایک کیمپ ہو رہا ہے جس میں 10 روپیز پہ ساری اسپیشلٹیز اویلیبل ہیں. منڈے اور تھرسڈیز کو لو فیس جو ہوتی ہے وہ 50 روپیز یا 100 روپیز, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کی خود وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, منڈیز اور تھرسڈیز کو. باقی دنوں میں 8 سے 10 بجے تک نیورو سرجری میں فری, آلموسٹ فری, جس میں 10 روپے کی پرچی فیس ہے جس سے وہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. تو 8 سے 10 بجے تک فری پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح ان کی سرجریز کے لیے بھی کچھ فنڈز اویلیبل ہیں جس میں زکوٰۃ اور صدقے کی صورت میں کچھ فنڈز ہم پیشنٹس کو, جن پیشنٹس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افورڈنگ نہیں ہے, تو یہ سرجریز, ہر قسم کی سرجری ان کے لیے اویلیبل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی باڈی کے اندر ہارمونز جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. ڈوپامین آپ کو خوشی دیتا ہے, ایڈرینالین آپ کو ایکسائٹڈ کر دیتا ہے. اب ان کو ریلیز کروانے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ برین تو آرڈر دیتا ہوگا نا باڈی کو, آپ کے گلینڈس کو, کہ اسے ریلیز کر دیا جائے اور کتنی کوانٹٹی میں کیا جائے تاکہ باڈی کی نیڈ کو پورا کیا جا سکے. تو از دیٹ پاسبل کہ آپ میڈیکیشن کے ذریعے کسی میں زیادہ خوشی بھر سکتے ہوں زیادہ ہارمون ریلیز کروانے سے, یا پھر اس کے اگر کوئی میوٹیشن آتی ہے برین میں تو اس کی وجہ سے یہ ہارمون ریلیز ہونا بند ہو جائیں, کچھ ایسا پرابلمس آتا ہے؟ دیکھیں, میوٹیشن سے بیسیکلی سرٹن ڈیزیزز ہیں جن میں کچھ ہارمون زیادہ ان کا اخراج ہوتا ہے. مثلا تھائرائڈ سے جب تھائروٹاکسیکوسس ہو جائے تو اس سے T3 یا T4 جو ہارمون تھائرائڈ ایکسکریٹ کر رہا ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے. لیکن یہ میوٹیشن نہیں ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے. اسی طرح برین میں پیچوٹری گلینڈ ہے, اس میں بعض ڈیزیزز میں زیادہ اخراج ہو جاتا ہے ہارمونز کا, جس سے ڈفرینٹ قسم کی علامات ہوتی ہیں, جس سے فرض کریں باڈی کے سافٹ ٹیشوز بڑھ جاتے ہیں. جو رنگ پہلے آپ پہن رہے تھے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاتھ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ رنگ پہنا نہیں جا سکتا. اسی طرح ناک کا سائز, کانوں کا سائز, تو وہ ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ٹیشوز جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں.
اچھا برین کی ہیلتھ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ مطلب کہتے ہیں نا ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے یہ کھائیں، آپ اسکن کو گلو کرنے کے لیے یہ کھائیں گے تو ویژن آپ کا ریگولر ایکسرسائز، برین کے لیے ریگولر ایکسرسائز، پلیزنٹ انوائرمنٹ. اگر آپ ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جس میں ہر کوئی مسکرا رہا ہے اور آپ کے پاس سٹریس نہیں ہے تو وہ برین کے لیے، برین کی ہیلتھ کے لیے سب سے کنڈیوسیو. اور ریگولر فزیکل ایکسرسائز. تو یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی از اے ہیلدی مائنڈ اینڈ ہیلدی مائنڈ از اے ہیلدی باڈی، تو یہ بالکل کنیکٹڈ ہے. ہیلدی مائنڈ لیوز ان اے ہیلدی باڈی. اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ نٹس ہیں جو ہر قسم کے، مثلا بادام ہو گئے، اس کے علاوہ اخروٹ ہیں، پیشو نٹس، یہ سارے نٹس جو ہیں یہ دیکھا گیا کہ یہ کشمش اس میں شامل ہے. یہ سارے نٹس جو ہیں یہ برین کے لیے ان کا پازیٹیو رول ہے. اسی طرح جو منرلز ہیں اور ان سب کے سے کمپاؤنڈ کرتا ہے پازیٹیو ایکسرسائز، پازیٹیو تھنکنگ ایٹیٹیوڈ. تو یہ چیزیں برین ہیلتھ کے لیے. ڈاکٹر صاحب کھانے کا بڑا عمل دخل سمجھا جاتا ہے برین کو کنٹرول، خوشی دینے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی ٹنگ کے اوپر اتنے سینسری نیورونز موجود ہوتے ہیں کہ جب آپ کے موڈ کو یہاں سے چینج کر دیتا ہے یا ڈل کر دیتا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا کھانا کتنا امپیکٹ کرتا ہے آپ کے برین کی ہیلتھ کے لیے؟ جی یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اگر آپ بھوکے ہیں اور اچھا ٹیسٹی لیں گے آپ کا پورا موڈ چینج ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے اوور ایٹنگ سے اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ اگر باڈی ویٹ بڑھ گیا ہے، ایکسرسائز کم ہو گئی ہے تو ایونچولی یہ برین ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا. بالکل. اور آف کورس کوئی بھی چیز ایکسیس میں نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کو کنٹرول کر کے چلنا چاہیے. اور اگر کھانا بہت اچھا بھی ہے تو پھر بھی ایٹ سم پوائنٹ رک جانا چاہیے. اور آف کورس آئی تھنک اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے، یہاں پر ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ لیک کرتی ہے وہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. بہت سارے بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں ہم کیا پڑھائی کریں، کیا بننا چاہتے ہیں ہم آگے چل کے. اگر کچھ اس طرح کے بچے ہوں جو کہ نیورو سرجن بننا چاہتے ہیں، سننے میں یہی ہوتا ہے کہ سرجری میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کی زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. میں چاہتی ہوں اگر آپ اس چیز کو کلیریفائی کر سکتے ہوں کتنا وقت لگتا ہے، آپ خود اگر اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکے کہ کس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اینڈ از اٹ ورتھ اٹ. اگر آپ کو شوق ہو، پیشن ہو تو کیا نیورو سرجری میں جانا چاہیے لوگوں کو؟ بالکل. ٹاپ از آلویز ایمٹی. اور اس کے لیے اگر آپ نیورو سرجری میں ڈٹرمینیشن ہے اور سیکریفائس کے لیے آپ تیار ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ نیورو سرجری میں مقام بنا سکتے ہیں. جو کیریئر کاؤنسلنگ، سب سے رول تو پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی زندگیوں میں گول ڈائریکٹڈ ان کو بچپن سے کہنا شروع کریں. اگر وہ انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو مختلف طریقے سے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر تھے خواجہ محمد صادق صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے والد صاحب 40s میں پولیس میں تھے، DIG تھے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیسے، وہ فزیشین تھے. کہتے میرے والد صاحب نے مجھے بچپن میں اس طرح گیئر کیا، میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں فزیشین بن گیا. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اس طرح ڈالیں کہ وہ بچے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیں. اور پیرنٹس کا میجر رول ہے. مثلا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے میرا یہ ڈاکٹر بیٹا ہے، آؤ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، تو وہ ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح اگر وہ کہے کہ میرا بیٹا نیورو سرجن بنے گا انشاءاللہ، تو یہ آہستہ آہستہ پیار کی بات اس کے جو ہے نا وہ جینز میں چلی جائے. اور برین ایکسرسائزز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بڑی اپلیکیشنز آپ کو مل جاتی ہیں. کچھ ایسی گیمز بھی ہوتی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بچپن سے اگر آپ کھیلنا شروع کر دیں، یعنی کہ جہاں پہ ہم لوگ بلاکس کے ساتھ کھیلتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ اسپیسیفک گیمز کو کھیلا جائے اور بچے کو بچپن سے ٹرین کرنا شروع کر دیا جائے تو دماغ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے بتائے گا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچپن سے اگر والدین جو ہیں یا ٹیچرز جو ہیں اسکول میں بچوں پہ متوجہ کریں تو اس سے بہتر طرح کی برین پرفارمنس آگے چل کے ہو سکتی ہے؟ جتنا میموری کو سٹیمولیٹ کیا جائے گا اتنی میموری اچھی ہوگی. اس میں جو اولڈ ایج میں فارگیٹفلنس کی ڈیزیزز ہیں جس میں الزہائمر ہے، یہ چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو جو لوگ ایسی گیمز کھیلتے ہیں جن میں میموری سٹیمولیٹ، میموری کو چیلنج ملے، یادداشت کو، ریکال کو چیلنج ملے، ان کی یادداشت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح انٹیلیجنس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں.
उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हर एक को स्टिमुलेट करने के लिए डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की जा सकती और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब क्या ये जो बाल झड़ते हैं ब्रेन की हेल्थ के साथ इसका कोई कनेक्शन है? नहीं जनाब, इसका दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में, ना सिर्फ हमारी बल्कि बाहर के मुल्कों में भी लोगों का ये ख्याल है कि दिमागी कुव्वत का ताल्लुक बालों के साथ। तो बहुत से न्यूरोसर्जन, बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत से यानी आइंस्टाइन के सर पे पूरे बाल, कितने बाल थे अगर आप गौर करें। बिल्कुल। तो आइंस्टाइन की बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो ठीक साबित नहीं हुई। तो सोशल मीडिया ने, उस जमाने की मीडिया ने भी उसको एक जो ना वो आइकन बनाने में रोल प्ले किया। तो ये दिमाग की कुव्वत का बालों से कोई लिंक नहीं, बालों के साथ कोई लिंक। और आइंस्टाइन के जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो एवरेज पाया गया, उसका वॉल्यूम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब आज के शो में आने के लिए। बड़ी मुफीद और अच्छी डिस्कशन रही है आज के शो में आपके साथ, और हम उम्मीद करते हैं बहुत सारी ऑडियंस है जो कि जिनके लिए ये टिप्स जो आपने दिए वो मुफीद रहेंगे। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह।